अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग आवर। मैं हूं इरफान हैदर। बानी पीटीआई के लिए रिलीफ की कोशिशें। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों के वफ्द ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की है। ये मुलाकात पीटीआई और इसके हामियों की जानिब से बैक चैनल राबतों का हिस्सा है ताकि पीटीआई के लिए मुमकिन रिलीफ हासिल किया जा सके। अगरचे एस्टैब्लिशमेंट बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से इनकारी है, कुछ पीटीआई रहनुमा अब भी बैक चैनल मुज़ाकरात की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी रहनुमा आतिफ खान के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में तंजिया जुमलों का तबादला भी हुआ है, जबकि आतिफ खान ने रद्द अमल देने से गुरेज किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वज़ीर आला को गवर्नेंस पर तवज्जो देनी चाहिए और अगर बानी पीटीआई ने इनके खिलाफ कुछ कहा है तो इसकी तस्दीक होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के बयानात पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। आतिफ खान और शहराम तरकई ने वज़ीर आला के हालिया इंटरव्यू पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। दोनों रहनुमाओं का कहना है कि पार्टी क़यादत के खिलाफ बयानात नुकसानदेह हैं और इनकी तहकीकात होनी चाहिए। शहराम तरकई ने जोर दिया है कि वज़ीर आला अपनी तवानाइयाँ इंतज़ामी मामलात पर ही रखें तो ये पार्टी के लिए बेहतर होगा। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैदर शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी साहब वक्त के लिए। कई एक अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन ये जेल में जो एक वफ्द ने मुलाकात की है, अंसार अब्बासी साहब हैं सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने एक खबर ब्रेक की है। इस हवाले से आपकी क्या मालूमात है? क्या ये मुलाकात हुई है, और अगर हुई है तो इससे क्या तवक्को की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से? तहरीक इंसाफ की कोशिशें तो ये हैं कि वो किसी न किसी तरह तरीके से अपने पार्टी की मरकजी क़यादत के साथ मिलकर बानी की रहाई के लिए इक़दाम करे, और इस सिलसिले में मुलाकातें जो होने के मामलात हैं, इस पर सियासी क़यादत खुद बानी से मुलाकात नहीं कर पा रही। तो दूसरी तरफ ये जो वक्त की मुलाकात का जिक्र किया जा रहा है, डॉक्टर्स बानी पीटीआई के अपने जो मालिज हैं उनकी भी अदालत से मशरूत होती है मुलाकात, और उनको भी अदालत से इजाज़तनामा लेने के बाद ही मुलाकात करने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ईद के दौरान जब गए थे तो अलीमा खान की जानिब से ये कहा गया था कि उन्हें अपने भाई से मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा, जबकि अजीब बात है कि ईद के मौका पर जब छुट्टियां हैं और गज़टेड छुट्टियां हैं, इस मौका पर अचानक ये मुलाकात करवाई जा रही है। उन्होंने जब तशवीश का इजहार किया तो हमने देखा महमूद खान अचकज़ई ने अलीमा खान के साथ इसी दौरान राब्ता किया, और अलीमा खान ने महमूद खान अचकज़ई को कहा कि इमरान खान किसी किस्म की डील नहीं करना चाहते और मामलात को वो आगे ले जाने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद पर भरोसा कर रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने भी एक ट्वीट की थी कि वे इमरान खान के साथ खड़े हैं और उन्हीं के साथ इस जदोजहद को आगे लेकर चलेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में अचानक ये जो इस तरह की बातों का सामने आना, इससे एक चीज तो वाज़ेह है कि एक अली अमीन गंडापुर के करीब समझे जाने वाले, जो कि जैसा कि शेर अफजल मरवत हैं या बैरिस्टर गोहर हैं, ये उनके हम ख्याल हैं या उस नजरियाती ग्रुप का हिस्सा हैं जिस तरफ से ये आवाजें आ रही हैं कि इमरान खान कोई डील कर रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट से उनके राब्ते हैं। दूसरी तरफ इनके मुखालिफ जितने भी ग्रुप हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान को अभी तक वो उनके साथ कोई एस्टेब्लिशमेंट का कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, नतीजा खेज किसी किस्म का कोई ऐसा सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। तो ये जो अली अमीन गंडापुर और इनके ग्रुप की जानिब से ऐसे बयानात हैं, इसको पार्टी के अंदर इस तरह से भी लिया जा रहा है कि पार्टी की क़यादत, मरकजी क़यादत गुज़श्ता माह से ये समझ रही थी कि अली अमीन गंडापुर चूंकि उनसे बुशरा बीबी नाराज हैं, उसके बाद इमरान खान ने भी कहा था कि आप करप्शन पर काबू पाएं, और शेख वकास अकरम को पैगाम भिजवाया था कि वो अली अमीन का तर्जमान बनने के बजाय पार्टी का तर्जमान बने। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पार्टी की मरकजी क़यादत को जब पैगाम पहुंचाया कि अली अमीन गंडापुर का मुतबादल ढूंढा जाए, तो अली अमीन गंडापुर जब के मुतबादल की जब बात आई तो उसी दौरान हमने ये देखा कि ये तमाम डील की बातें सामने आई, डील का तासुर देने की कोशिश की गई, और पार्टी के सीनियर रहनुमा ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर
اور ان کے گروپ کے افراد اس موقع پر اپنی اہمیت بڑھا رہے ہیں کہ ہم بانی یا مرکزی قائدین کی رہائی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ ڈیل خراب ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اعظم سواتی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ واقعی ضرورت تھی یا یہ بھی اسی گروپ بندی کا حصہ ہے یہ پریس کانفرنس؟ دیکھیے، اعظم سواتی کو ملاقات کا موقع ملا، یہ بہت اہم ہے۔ بانی سے کس کو کیسے اور کب ملاقات کی اجازت ملتی ہے، اس سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کے لیے راستے اڈیالہ کے کھلے ہیں اور کس کے معاملات کو درست کیا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے ساتھ چونکہ بانی کا سخت رویہ تھا، ان کو ملاقات کے حوالے سے بانی نے کہا تھا کہ میں اب تمام افراد سے مشاورت کے بعد چند افراد جن کو میں اجازت دوں گا انہیں سے ملوں گا، لیکن ہم نے دیکھا علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اعظم سواتی جو اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے ان کو پہلے تو ملنے کبھی نہیں دیا گیا، لیکن اچانک ان پر مہربانی ہوئی، اور جب مہربانی ہوئی اس سے قبل اور بعد میں وہ موجودہ جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہے یا عام تاثر اسٹیبلشمنٹ دیا جاتا ہے ان کے حق میں بڑے بیانات دے رہے ہیں، تو وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یاد رہے کہ جب 22 اگست کے معاملہ تھا، جب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے رکھی تھی پی ٹی آئی نے، اس وقت وہاں ہم نے دیکھا اعظم سواتی کو استعمال کیا گیا اور ان کو بھیجا گیا تھا اڈیالہ ملاقات کے لیے، حالانکہ ان کو اس سے پہلے یا بعد میں کبھی ملنے نہیں دیا گیا۔ اور اس مرتبہ جب علی امین گنڈاپور کے ساتھ ان کے معاملات درست ہو گئے، علی امین گنڈاپور کی وہ تعریفیں کرنے لگے اور ان کے ساتھ اپنے گروپ کے ساتھ کو لے کر چلنے لگے، تو اس طرح انہوں نے ملاقات کی اجازت بھی مل گئی۔ اور دوسرا ان کی پریس کانفرنس کیا جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے ساتھیوں کے حوالے سے جو الزامات ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے متبادل کے طور پر کہا جا رہا تھا ڈھونڈا جائے کسی کو، تو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا نام آ رہا تھا، تو یہ چونکہ اعظم سواتی علی امین کے قریب آج کل ہیں تو وہ ہر اس شخص کو متنازع کرنے کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور پارٹی کے رہنما اکثر پارلیمانی راہداریوں میں یہ باتیں کرتے پائے گئے ہیں کہ وہ اعظم سواتی جو ہیں وہ اس لیے ان افراد پر اس وقت الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ ہر اس متبادل کو متنازع کر دیں جس کا کے لیے اس وقت اگر علی امین کا متبادل کوئی بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، حیدر شیرازی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا جو آپسی اختلافات ہیں اس میں یہ باتیں بھی گردش کرتی رہیں کہ گنڈاپور صاحب کو کوئی ٹاسک دے دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے حوالے سے، پھر اس کی تردید بھی آئی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے، تو کچھ اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں، اور اگر چل رہے ہیں تو کیا حکومت پوری طرح حکومت کو اعتماد میں لیا گیا ہے، حکومت کے علم میں ہے سارا کچھ، یا صرف جو بانی پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ وہ مذاکرات صرف وہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہیں ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو میں نے پہلے کہا کہ علی امین گنڈاپور اور ان کے ساتھیوں کی جہاں تک بات ہے، علی امین گنڈاپور سے گزشتہ روز جب صحافیوں کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی تو اس ایک نشست میں علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ وہ اپنے تئیں کوشش کریں گے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا پڑا تو وہ اپنی طرف سے کریں گے تاکہ بانی کی رہائی ممکن ہو سکے، اور وہ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں۔ جہاں تک ان کی ذمہ داریوں کی بات ہے وہ اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ علی امین گنڈاپور کی ماضی میں بیانات یہاں اسلام آباد کی طرف مارچ اور ان کی مسلسل کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، جس کی وجہ سے بانی اور پارٹی کے رہنما ان پر برہم ہوئے، اور اب وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ بہت اہم ہوں گے، ان کے ذریعے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کو ہٹایا گیا یا چیزیں ان کے خلاف جاتی ہیں تو اس کا اثر بانی کی رہائی پر پڑے گا، تو لہٰذا پارٹی کے مرکزی قیادت یا رہنما جو ان سارے امور میں خود بھی شامل ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور ایسے موقع پر ڈیل کا تاثر اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کی اہمیت برقرار رہے اس سارے عمل میں۔ لیکن دوسری طرف عمران خان یا بانی پی ٹی آئی کا ذکر کیا جائے تو وہ
ایسے افراد کو استعمال کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہی اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو استعمال کرتے رہے ہیں، اور پارٹی کے ایک گروپ یہ بھی سمجھتا ہے کہ علی امین گنڈاپور پر یہ پریشر اس لیے ڈالا جا رہا ہے تاکہ بطور وزیر اعلیٰ ان کے جو رابطے ہیں وہ پارٹی کی مرکزی قیادت یا بانی کی رہائی کے لیے کام آ جائے، تو اس لیے بھی ایک گروپ، مخصوص گروپ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ اور یہ جو دھمکی دی گئی ہے ایک دفعہ پھر علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے، ایک دفعہ پھر اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں، NFC ایوارڈ کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ افغانیوں کو ہم نہیں نکالیں گے، یہ پاسبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ گروپ بندی ہے، تو اب PTI کے اندر کیا چل رہا ہے؟ کیا انہیں لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ کسی بڑے احتجاج یا بڑے دھرنے کی طرف جا سکتے ہیں، یا اب ان کی وہ پوزیشن نہیں رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے PTI کو بڑی تعداد میں عوام نے ووٹ دیا ہے، اور یقیناً ایک بڑی جماعت تو ہے ملک کی، اور اس وقت اپوزیشن میں ہے، ان کے پاس اسٹیٹ پاور بھی ہے، لیکن جس طرح 9 مئی کے بعد ان پہ کریک ڈاؤن ہوا، تو اس دوران چونکہ مسلسل ناکامیوں کے بعد موبیلائز ورکر کو اس طرح کرنا یہ ان کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اس دوران اچانک مراد سعید بھی سامنے آئے ہیں اور اچانک ایکٹیو ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں پارٹی کے رہنما یہ ذکر کر رہے ہیں، یا پھر موبیلائز کرنے کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اچانک واپس آنا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ 26 نومبر کو جس وقت علی امین گنڈاپور خود کہہ رہے ہیں کہ بانی کی رہائی کے لیے وہ ڈیل کے بہت قریب آ چکے تھے، تو اس وقت اچانک مراد سعید کا کم بیک ہمیں نظر آیا۔ وہ ٹیلی فون پر بشرا بی بی کے ساتھ رابطے میں تھے، پارٹی کے رہنما بھی یہ کلیم کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی وفاقی وزراء نے کی تھی کہ مراد سعید بھی 26 نومبر کے دوران ان کے بھی کہیں موجودگی کا انہیں احساس ہوا ہے، تو لہٰذا یہ ساری جو چیزیں ہیں، مراد سعید ایک طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت بانی کی رہائی کی کوششیں حتمی نتیجے کی طرف پہنچیں تو وہ بھی کم بیک کریں، تاکہ ساری چیز کو مراد سعید کا ینگ گروپ جو ایک زمانے میں تھا، جس میں شبلی فراز تھے، علی امین گنڈاپور تھے، مراد سعید تھے، علی اصغر خان تھے، اس دوران شاہ فرمان بھی اس گروپ کا حصہ رہے ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر آ کر بانی کے قریب ہو اور چیزوں کو پارٹی کو ٹیک اوور کرے یا پارٹی کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے رکھے۔ تو یہ اس طرح کی معاملات بھی ہیں، کیونکہ پہلے بھی 26 نومبر کو جب بانی کی رہائی کے لیے کچھ ڈیل ہو رہی تھی، حتمی مراحل میں داخل ہو گئی تھی چیزیں، تو مراد سعید اچانک سامنے آئے تھے۔ اس دوران بھی ابھی بھی اس وقت بیک ڈور چینلز رابط کی جہاں جب بھی بات ہو رہی ہے تو اچانک انہوں نے مراد سعید نے ویڈیو پیغام دے دیے ہیں، اور وہ بھی اس وقت منظر عام پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے ساتھی جو ہیں علی امین گنڈاپور، وہ بھی اس وقت ڈیل کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس بات پر اس لیے یقین کیا جا رہا ہے کیونکہ شیر افضل مروت جو انہی کے قریبی سے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 مرتبہ معاملات حل ہو گئے تھے، 99% حل ہو گئے تھے، اور بانی کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے اس کو پارٹی کے چند رہنماؤں کی وجہ سے وہ چیزیں فائنلائز نہیں ہو سکی یا بانی رہا نہیں ہو سکے، ورنہ بانی اسی بات چیت کے دوران ڈیل پر راضی ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے حیدر، شیر افضل مروت صاحب تو یہ بھی کہہ چکے ہیں عید سے قبل کہ عید کے بعد کو فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، تقریباً بن چکا ہے، وہ سامنے آ جائے گا۔ پھر کرپشن کے جو ایک دوسرے پر الزامات ہیں، ان کو فقط الزامات ہی لیا جائے یا واقعی یہ سنجیدہ ہے یہ معاملہ؟ کیونکہ ظاہر ہے جس طرح بتا رہے ہیں دھڑے بندی ہے، تو ایک دھڑا دوسرے کو نیچا دکھانے کے الزامات لگا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کون سا دھڑا، جس طرح دھڑے بندی ہے، کون سا دھڑا زیادہ مضبوط ہے؟ کیا علی امین گنڈاپور کی پوزیشن ابھی بھی مضبوط ہے؟ کیونکہ خبریں یہ سامنے آئی تھی کہ وہ شاید ان کو تبدیل کر دیا جائے۔ دیکھیے اس وقت علی امین گنڈاپور کا جو قریبی دھڑا ہے یہ اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن بیانات وہ بہت تگڑے دے رہا ہے ان کے ساتھیوں کی جانب سے، ڈیل کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط کے حوالے سے بہت تگڑے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو آپ نے کہا کہ کرپشن کے الزامات، ہم نے دیکھا تھا کہ علی امین گنڈاپور کے قریبی ساتھی داوڑ کنڈی تھے، ایک دور میں الزامات لگے، ان کو پارٹی سے الگ ہونا پڑا، اب وہ پھر ان کے ساتھ آ چکے ہیں، لیکن اس سے قبل شکیل خان پر الزامات لگے۔ میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شکیل خان پر جب
الزام لگا اور ان کو ہٹایا گیا۔ اس دوران بانی کے ساتھ جب کے سامنے یہ معاملہ آیا، انہوں نے کہا کہ شکیل خان جو کے پی کے وزیر ہیں، ان کی کرپشن پر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس کمیٹی میں ایک طرف جنید اکبر کو رکھا گیا، دوسری طرف اس کمیٹی میں مصدق عباسی کو رکھا گیا، تیسری طرف ایک سینئر وکیل ہیں جنہیں شامل کیا گیا، لیکن اڈیالہ سے نکلتے ہی وہاں ہم نے دیکھا کہ جو جنید اکبر تھے ان کی جگہ شاہ فرمان کو رکھا گیا، اور شاہ فرمان، مصدق عباسی اور تیسرے سینئر قانون دان ہیں، ان تینوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی جس سے جنید اکبر کو آؤٹ کیا، اور انہوں نے شکیل خان کے کیس کو دیکھا اور تینوں نے شکیل خان کو کریکٹ ڈکلیئر کیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا شکیل خان تو مخالف گروپ سے تھے علی امین کے، ان کو ہٹا دیا عہدے سے، لیکن یہ تینوں جو کمیٹی کے 3 رہنما تھے جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، تینوں میں سے ایک کو کابینہ میں شامل کیا گیا، دوسرے کو مشیر بنا دیا گیا احتساب کا، اور تیسرے کے ساتھیوں کو خیبر پختونخوا میں ایڈجسٹ کر دیا گیا، ان کو وکلاء کے حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر جگہوں پر انہیں ایڈجسٹ کر دیا گیا۔ تو لہٰذا قاضی انور اور ان کے ساتھیوں کو جو کہ کرپشن کے معاملات دیکھ رہے تھے، وہ علی امین کے قریب ہو گئے اور اس کی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ تو اس طرح یہ تحقیقات کا جو معاملہ ہے، جو اسپیکر خیبر پختونخوا پر الزامات لگائے گئے ہیں، چونکہ ان کا نام متبادل وزیر اعلیٰ کے طور پر اس وقت زیر گردش تھا، جو اس وقت جو پاور کوریڈورز میں جو رابطے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے، چونکہ ان کا نام آ رہا تھا، تو ایک طرف اعظم سواتی نے ان پر الزامات لگا دیے، دوسری طرف احتساب کے عمل کو تیز کر دیا گیا۔ تو مجھے یہ پارٹی کے اندر سیاست زیادہ نظر آ رہی ہے بجائے اس کے کہ کوئی کرپشن کے ثبوت ہوں، کیونکہ ایسے موقع پر یہ ثبوت سامنے آ رہے ہیں یا چیزیں آ رہی ہیں جب علی امین گنڈاپور کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہا ہے یا ان کا متبادل سامنے آ رہا ہے، آواز اٹھا رہا ہے، اس لیے یہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ سید حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلوزنگ آور، میں ہوں عرفان حیدر۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف کی کوششیں۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں اور تاجروں کے وفد نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات پی ٹی آئی اور اس کے حامیوں کی جانب سے بیک چینل رابطوں کا حصہ ہے تاکہ پی ٹی آئی کے لیے ممکنہ ریلیف حاصل کیا جا سکے۔ اگرچہ اسٹیبلشمنٹ باضابطہ مذاکرات سے انکاری ہے، کچھ پی ٹی آئی رہنما اب بھی بیک چینل مذاکرات کی بحالی کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور پارٹی رہنما عاطف خان کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ پارٹی کے واٹس ایپ گروپ میں طنزیہ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، جبکہ عاطف خان نے رد عمل دینے سے گریز کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو گورننس پر توجہ دینی چاہیے، اور اگر بانی پی ٹی آئی نے ان کے خلاف کچھ کہا ہے تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور کے بیانات پر رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ عاطف خان اور شہرام ترکئی نے وزیر اعلیٰ کے حالیہ انٹرویو پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پارٹی قیادت کے خلاف بیانات نقصان دہ ہیں اور ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ شہرام ترکئی نے زور دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنی توانائیاں انتظامی معاملات پر ہی رکھے تو یہ پارٹی کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی حوالے سے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ سینئر صحافی حیدر شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ حیدر شیرازی صاحب وقت کے لیے۔ کئی اندرونی اختلافات کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن یہ جیل میں جو ایک وفد نے ملاقات کی ہے، انصار عباسی صاحب ہیں سینئر صحافی، انہوں نے ایک خبر بریک کی ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا معلومات ہے؟ کیا یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو اس سے کیا توقع کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے؟ تحریک انصاف کی کوششیں تو یہ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پارٹی کی مرکزی قیادت کے ساتھ مل کر بانی کی رہائی کے لیے اقدامات کرے، اور اس سلسلے میں ملاقاتیں جو ہونے کے معاملات ہیں، اس پر سیاسی قیادت خود بانی سے ملاقات نہیں کر پا رہی، تو دوسری طرف یہ جو وفد کی ملاقات کا ذکر کیا جا رہا ہے، ڈاکٹرز بانی پی ٹی آئی کے اپنے جو معالج ہیں ان کی بھی عدالت سے مشروط ہوتی ہے ملاقات، اور ان کو بھی عدالت سے
اجازت نامہ لینے کے بعد ہی ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسری طرف علی امین گنڈاپور عید کے دوران جب گئے تھے تو علیمہ خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ انہیں اپنے بھائی سے ملنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، جبکہ عجیب بات ہے کہ عید کے موقع پر جب چھٹیاں ہیں اور گزٹڈ چھٹیاں ہیں، اس موقع پر اچانک یہ ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ انہوں نے جب تشویش کا اظہار کیا تو ہم نے دیکھا محمود خان اچکزئی نے علیمہ خان کے ساتھ اسی دوران رابطہ کیا، اور علیمہ خان نے محمود خان اچکزئی کو کہا کہ عمران خان کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنا چاہتے اور معاملات کو وہ آگے لے جانے کے لیے اپوزیشن اتحاد پر بھروسہ کر رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہی کے ساتھ اس جدوجہد کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں اچانک یہ جو اس طرح کی باتوں کا سامنے آنا، اس سے ایک چیز تو واضح ہے کہ ایک علی امین گنڈاپور کے قریب سمجھے جانے والے، جو کہ جیسا کہ شیخ افضل مروت ہیں یا بیرسٹر گوہر ہیں، یہ ان کے ہم خیال ہیں یا اس نظریاتی گروپ کا حصہ ہیں جس طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رابطے ہیں۔ دوسری طرف ان کے مخالف جتنے بھی گروپ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ابھی تک وہ ان کے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، نتیجہ خیز کسی قسم کا کوئی ایسا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جو علی امین گنڈاپور اور ان کے گروپ کی جانب سے ایسے بیانات ہیں، اس کو پارٹی کے اندر اس طرح سے بھی لیا جا رہا ہے کہ پارٹی کی قیادت، مرکزی قیادت گزشتہ ماہ سے یہ سمجھ رہی تھی کہ علی امین گنڈاپور چونکہ ان سے بشرا بیوی ناراض ہیں، اس کے بعد عمران خان نے بھی کہا تھا کہ آپ کرپشن پر قابو پائیں، اور شیخ وقاص اکرم کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ علی امین کا ترجمان بننے کے بجائے پارٹی کا ترجمان بنے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پارٹی کی مرکزی قیادت کو جب پیغام پہنچایا کہ علی امین گنڈاپور کا متبادل ڈھونڈا جائے، تو علی امین گنڈاپور جب کہ متبادل کی جب بات آئی تو اسی دوران ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تمام ڈیل کی باتیں سامنے آئیں، ڈیل کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی، اور پارٹی کے سینئر رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور ان کے گروپ کے افراد اس موقع پر اپنی اہمیت بڑھا رہے ہیں کہ ہم بانی یا مرکزی قائدین کی رہائی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ ڈیل خراب ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اعظم سواتی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ واقعی ضرورت تھی یا یہ بھی اسی گروپ بندی کا حصہ ہے یہ پریس کانفرنس؟ دیکھیے، اعظم سواتی کو ملاقات کا موقع ملا، یہ بہت اہم ہے۔ بانی سے کس کو کیسے اور کب ملاقات کی اجازت ملتی ہے، اس سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کے لیے راستے اڈیالہ کے کھلے ہیں اور کس کے معاملات کو درست کیا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے ساتھ چونکہ بانی کا سخت رویہ تھا، ان کو ملاقات کے حوالے سے بانی نے کہا تھا کہ میں اب تمام افراد سے مشاورت کے بعد چند افراد جن کو میں اجازت دوں گا انہیں سے ملوں گا، لیکن ہم نے دیکھا علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اعظم سواتی جو اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے ان کو پہلے تو ملنے کبھی نہیں دیا گیا، لیکن اچانک ان پر مہربانی ہوئی، اور جب مہربانی ہوئی اس سے قبل اور بعد میں وہ موجودہ جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہے یا عام تاثر اسٹیبلشمنٹ دیا جاتا ہے ان کے حق میں بڑے بیانات دے رہے ہیں، تو وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یاد رہے کہ جب 22 اگست کے کا معاملہ تھا، جب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے رکھی تھی پی ٹی آئی نے، اس وقت وہاں ہم نے دیکھا اعظم سواتی کو استعمال کیا گیا اور ان کو بھیجا گیا تھا اڈیالہ ملاقات کے لیے، حالانکہ ان کو اس سے پہلے یا بعد میں کبھی ملنے نہیں دیا گیا۔ اور اس مرتبہ جب علی امین گنڈاپور کے ساتھ ان کے معاملات درست ہو گئے، علی امین گنڈاپور کی وہ تعریفیں کرنے لگے اور ان کے ساتھ اپنے گروپ کے ساتھ کو لے کر چلنے لگے، تو اس طرح انہیں ملاقات کی اجازت بھی مل گئی۔ اور دوسرا ان کی پریس کانفرنس کیا جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے ساتھیوں کے حوالے سے جو الزامات ہیں
یہ اسی لیے ہے کہ علی امین گنڈاپور کے متبادل کے طور پر کہا جا رہا تھا ڈھونڈا جائے کسی کو، تو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا نام آ رہا تھا. تو یہ چونکہ اعظم سواتی علی امین کے قریب آج کل ہیں، تو وہ ہر اس شخص کو متنازع کرنے کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور پارٹی کے رہنما اکثر پارلیمانی راہداریوں میں یہ باتیں کرتے پائے گئے ہیں کہ وہ اعظم سواتی جو ہیں وہ اس لیے ان افراد پر اس وقت الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ ہر اس متبادل کو متنازع کر دیں جس کا کے لیے اس وقت اگر علی امین کا متبادل کوئی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے حیدر شیرازی، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا جو آپسی اختلافات ہیں اس میں یہ باتیں بھی گردش کرتی رہیں کہ گنڈاپور صاحب کو کوئی ٹاسک دے دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے حوالے سے، پھر اس کی تردید بھی آئی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے. تو کچھ اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں، اور اگر چل رہے ہیں تو کیا حکومت پوری طرح حکومت کو اعتماد میں لیا گیا ہے، حکومت کے علم میں ہے سارا کچھ، یا صرف جو بانی پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ وہ مذاکرات صرف وہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہیں ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو میں نے پہلے کہا کہ علی امین گنڈاپور اور ان کے ساتھیوں کی جہاں تک بات ہے، علی امین گنڈاپور سے گزشتہ روز جب صحافیوں کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی تو اس ایک نشست میں علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ وہ اپنے تئیں کوشش کریں گے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا پڑا تو وہ اپنی طرف سے کریں گے تاکہ بانی کی رہائی ممکن ہو سکے، اور وہ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں. جہاں تک ان کی ذمہ داریوں کی بات ہے، وہ اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ علی امین گنڈاپور کی ماضی میں بیانات یہاں اسلام آباد کی طرف مارچ اور ان کی مسلسل کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، جس کی وجہ سے بانی اور پارٹی کے رہنما ان پر برہم ہوئے، اور اب وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ بہت اہم ہوں گے، ان کے ذریعے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اگر ان کو ہٹایا گیا یا چیزیں ان کے خلاف جاتی ہیں تو اس کا اثر بانی کی رہائی پر پڑے گا. تو لہٰذا پارٹی کے مرکزی قیادت یا رہنما جو ان سارے امور میں خود بھی شامل ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور ایسے موقع پر ڈیل کا تاثر اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کی اہمیت برقرار رہے اس سارے عمل میں. لیکن دوسری طرف عمران خان یا بانی پی ٹی آئی کا ذکر کیا جائے تو وہ ایسے افراد کو استعمال کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. وہ ہمیشہ سے ہی اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو استعمال کرتے رہے ہیں، اور پارٹی کے ایک گروپ یہ بھی سمجھتا ہے کہ علی امین گنڈاپور پر یہ پریشر اس لیے ڈالا جا رہا ہے تاکہ بطور وزیر اعلیٰ ان کے جو رابطے ہیں وہ پارٹی کی مرکزی قیادت یا بانی کی رہائی کے لیے کام آ جائے. تو اس لیے بھی ایک گروپ مخصوص گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے. اور یہ جو دھمکی دی گئی ہے ایک دفعہ پھر علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے، ایک دفعہ پھر اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں، NFC ایوارڈ کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ افغانیوں کو ہم نہیں نکالیں گے. یہ پاسبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ گروپ بندی ہے، تو اب پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ کیا انہیں لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ کسی بڑے احتجاج یا بڑے دھرنے کی طرف جا سکتے ہیں، یا اب ان کی وہ پوزیشن نہیں رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کو بڑی تعداد میں عوام نے ووٹ دیا ہے، اور یقیناً ایک بڑی جماعت تو ہے ملک کی، اور اس وقت اپوزیشن میں ہے، ان کے پاس اسٹیٹ پاور بھی ہے. لیکن جس طرح 9 مئی کے بعد ان پہ کریک ڈاؤن ہوا تو اس دوران چونکہ مسلسل ناکامیوں کے بعد موبیلائز ورکر کو اس طرح کرنا یہ ان کے لیے مشکل ہوگا. لیکن اس دوران اچانک مراد سعید بھی سامنے آئے ہیں اور اچانک ایکٹیو ہوئے ہیں. ان کے بارے میں پارٹی کے رہنما یہ ذکر کر رہے ہیں یا پھر موبیلائز کرنے کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اچانک واپس آنا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ 26 نومبر کو جس وقت علی امین گنڈاپور خود کہہ رہے ہیں کہ بانی کی رہائی کے لیے وہ ڈیل کے بہت قریب آ چکے تھے، تو اس وقت اچانک مراد سعید کا کم بیک ہمیں نظر آیا. وہ ٹیلی فون پر بشرا بی بی کے ساتھ رابطے میں تھے. پارٹی کے رہنما بھی یہ کلیم کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی وفاقی وزراء نے کی تھی کہ مراد سعید بھی 26 نومبر کے دوران ان کے بھی کہیں موجودگی کا انہیں احساس ہوا ہے. تو لہٰذا یہ ساری جو چیزیں ہیں، مراد سعید ایک طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت بانی کی رہائی کی کوششیں حتمی نتیجے کی طرف پہنچیں تو وہ بھی کم بیک کریں تاکہ
सारी चीज को मुराद सईद का यंग ग्रुप जो एक जमाने में था, जिसमें शिबली फराज थे, अली अमीन गंडापुर थे, मुराद सईद थे, अली असगर खान थे, इस दौरान शाह फरमान भी उस ग्रुप का हिस्सा रहे हैं, वो एक मरतबा फिर आकर बानी के करीब हो और चीजों को, पार्टी को टेक ओवर करे या पार्टी के मामलात को अपने हाथ में मजबूती से रखे। तो ये उस तरह के मामलात भी हैं, क्योंकि पहले भी 26 नवंबर को जब बानी की रहाई के लिए कुछ डील हो रही थी, हतमी मराहिल में दाखिल हो गई थी चीजें, तो मुराद सईद अचानक सामने आए थे। इस दौरान भी अभी भी इस वक्त बैकडोर चैनल राबित की जहां जब भी बात हो रही है तो अचानक उन्होंने, मुराद सईद ने वीडियो पैगाम दे दिए हैं और वो भी इस वक्त मंजर आम पर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके साथी जो हैं अली अमीन गंडापुर, वो भी इस वक्त डील का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस बात पर इसलिए यकीन किया जा रहा है क्योंकि शेर अफजल मरवत जो उन्हीं के करीबी हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2 से 3 मरतबा मामलात हल हो गए थे, 99% हल हो गए थे, और बानी के साथ जो मामलात तय हुए उसको पार्टी के चंद रहनुमाओं की वजह से वो चीजें फाइनलाइज नहीं हो सकी या बानी रहा नहीं हो सके, वरना बानी इसी बातचीत के दौरान डील पर राजी हो गए थे। ठीक है हैदर, शेर अफजल मरवत साहब तो ये भी कह चुके हैं ईद से कबल के ईद के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, तकरीबन बन चुका है, वो सामने आ जाएगा। फिर करप्शन के जो एक दूसरे पर इल्जामात हैं, इनको फकत इल्जामात ही लिया जाए या वाकई ये संजीदा है ये मामला? क्योंकि जाहिर है जिस तरह आप बता रहे हैं धड़ाबंदी है तो एक धड़ा दूसरे को नीचा दिखाने के इल्जामात लगा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कौन सा धड़ा, जिस तरह धड़ेबंदी है, कौन सा धड़ा ज्यादा मजबूत है? क्या अली अमीन गंडापुर की पोजीशन अभी भी मजबूत है? क्योंकि खबरें ये सामने आई थी कि वो शायद उनको तब्दील कर दिया जाए। देखिए, इस वक्त अली अमीन गंडापुर का जो करीबी धड़ा है ये इतना मजबूत नहीं है, लेकिन बयानात वो बहुत तगड़े दे रहा है। इनकी के साथियों की जानिब से डील के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित के हवाले से बहुत तगड़े बयानात दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो आपने कहा कि करप्शन के इल्जामात, हमने देखा था कि अली अमीन गंडापुर के करीबी साथी दावड़ कुंडी थे, एक दौर में इल्जामात लगे, उनको पार्टी से अलग होना पड़ा, अब वो फिर उनके साथ आ चुके हैं। लेकिन इससे कबल शकील खान पर इल्जामात लगे। मैं 2 मिसालें आपके सामने रखता हूँ। शकील खान पर जब इल्जाम लगा और उनको हटाया गया, इस दौरान बानी के साथ जब के सामने ये मामला आया, उन्होंने कहा कि शकील खान जो केपीके के वजीर हैं, उनकी करप्शन पर एक कमेटी तश्कील दी जाए। इस कमेटी में एक तरफ जुनैद अकबर को रखा गया, दूसरी तरफ इस कमेटी में मुसद्दक अब्बासी को रखा गया, तीसरी तरफ एक सीनियर वकील है जिन्हें शामिल किया गया। लेकिन अडयाला से निकलते ही वहां हमने देखा कि जो जुनैद अकबर थे उनकी जगह शाह फरमान को रखा गया, और शाह फरमान, मुसद्दक अब्बासी और तीसरे सीनियर कानूनदान हैं, इन तीनों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी गई जिससे जुनैद अकबर को आउट किया, और इन्होंने शकील खान के केस को देखा और तीनों ने शकील खान को करप्ट डिक्लेयर किया। जिसके बाद हमने देखा शकील खान तो मुखालिफ ग्रुप से थे अली अमीन के, उनको हटा दिया ओहदे से। लेकिन ये तीनों जो कमेटी के 3 रहनुमा थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तीनों में से एक को काबीना में शामिल किया गया, दूसरे को मशीर बना दिया गया एहतसाब का, और तीसरे के साथियों को खैबर पख्तूनख्वा में एडजस्ट कर दिया गया। उनको वकला के हवाले से एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल और दीगर जगहों पर उन्हें एडजस्ट कर दिया गया। तो लिहाजा काजी अनवर और इनके साथियों को जो कि करप्शन के मामला देख रहे थे, वो अली अमीन के करीब हो गए और उसकी काबीना में शामिल हो गए। तो इस तरह ये तहकीकात का जो मामला है, जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा पर इल्जामात लगाए गए हैं, चूंकि उनका नाम मुतबादल वजीर आला के तौर पर इस वक्त ज़ेर गर्दिश था, जो इस वक्त जो पावर कॉरिडोर्स में जो रास्ते हो रहे हैं, पीटीआई के अंदर जो बातचीत चल रही है, चूंकि उनका नाम आ रहा था, तो एक तरफ आजम स्वाति ने उन पर इल्जामात लगा दिए, दूसरी तरफ एहतसाब के अमल को तेज कर दिया गया। तो मुझे ये पार्टी के अंदर सियासत ज्यादा नजर आ रही है बजाय इसके कि कोई करप्शन के सबूत हो, क्योंकि ऐसे मौका पर ये सबूत सामने आ रहे हैं या चीजें आ रही हैं जब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है या उनका मुतबादल
ٹھیک सामने आ ہے रहा ٹھیک ہے، है। آواز तो اٹھا ये رہا ہے اس لیے یہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ سید حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود